ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी खैरियत से होंगे. मैं बिल्किस फ़ातिमा, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू RMS से हाई स्कूल मरकुंदा तालुक़ा ज़िला बीदर से हूँ और आप सभी तलबा व तालिबात का संवेदा कलिका ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ. प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले 2 क्लासेस में हमने मौलाना आज़ाद का लिखा हुआ सबक खौल फैसल के 2 हिस्से हमने पढ़ चुके हैं और आज हमको तीसरा और आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं. तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हैं? पेन और नोटबुक के साथ तैयार हैं? तो चलिए सफ़ा नंबर 46 पर हम इसका हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं. उससे कबल प्यारे बच्चों, मैं आपको इआदे के तौर पर चंद सवालात करूँगी. क्या आप सवालात के जवाब देने तैयार हैं? जी, शाबाश. तो चलिए हम लेते हैं आज का पहला सवाल. तारीख में आज भी किस बात का मातम किया जाता है? बताइए बच्चों. जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब. तारीख में आज भी अदालत की नाइंसाफियों का मातम किया जाता है. बिल्कुल दुरुस्त जवाब. तो चलिए लेते हैं अगला सवाल. सुक़रात को जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा? बताइए बच्चों, क्यों पीना पड़ा? जी, आप बोलिए. बिल्कुल दुरुस्त जवाब. सुक़रात अपने मुल्क का सबसे सच्चा इंसान था. इसे अपने वक्त के मजहबी और सियासी निज़ाम पर तनक़ीद करने के सबब जहर का प्याला पीना पड़ा. बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया है. तो चलिए बच्चों, लेते हैं हम अगला सवाल. तैयार हैं? जी. तो चलिए देखिए, हर फर्द और हर कौम का पैदाइशी हक़ क्या है? बताइए बच्चों. जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब. हर कौम और हर फर्द का पैदाइशी हक़ आज़ाद रहना है. तीसरा और अगला सवाल लेते हैं हम. हक़ तलफ़ी के क्या माने हैं? कोई बता सकते हैं? जी, आप बोलिए. बिल्कुल दुरुस्त जवाब. हक़ तलफ़ी के माने नाइंसाफ़ी या नुकसान के हैं. तो चलिए हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं. लफ्ज़ अजनबी की ज़िद क्या है? इसका मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है अजनबी का बच्चों? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब. लफ्ज़ अजनबी का ज़िद आशना है. लेते हैं हम अगला सवाल. बानियान का वाहिद लफ्ज़ क्या है? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब. बानियान का वाहिद बानी होता है. तो प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही सही जवाबात दिए. तो चलिए हम आज का हिस्सा खौल फैसल का जो तीसरा हिस्सा है ये पढ़ने जा रहे हैं. इससे कबल हम इसमें मौजूद जो हम आज हमको जो नुकात पर हमको रोशनी डालना है वो हम देखते चलेंगे. तो आज के अहम नुकात हम देखते हैं. हर पैराग्राफ के नए अल्फाज व मुरक्कबात के माने आज हम जानने की कोशिश करेंगे. और दूसरा, इबारत खानी. मैं इसकी इबारत खानी करूँगी और इसकी वजाहत करूँगी और आपको बगौर सुनना है और अहम नुकात को अपने बयाज में नोट करना है. तब मैं आपको सवालात करूँगी तो आपको जवाब देने होंगे, है ना बच्चों? तो चलिए शाबाश. मशक़ी सरगर्मियाँ हम देखेंगे. मशक़ी सरगर्मियों में हम करेंगे वाहिद, जमा, मुतज़ाद अल्फाज और इसके बाद हम लेंगे जुमलों में इस्तेमाल और मतन के हवाले से जुमलों की वजाहत करेंगे. और एक जुमला, 3 जुमले और तफसीली सवालात के जवाबात भी आज हम मालूम करेंगे. और इसके अलावा ख़वाइद में जुमला, इंशाया और आखिरी में मैं आपको घरेलू मश्क दूंगी. आपको घर पर जाकर इत्मीनान से इसकी मश्क करना है. ठीक है ना बच्चों? तो चलिए अब हम सबक की जानिब बढ़ने से कबल आज इस पैराग्राफ में मौजूद जो नए अल्फाज के माने हैं हम जानने की कोशिश करेंगे. जब नए अल्फाज के माने हम जानेंगे तो हमको बआसानी सबक की जो इबारत होगी वो भी आसानी से समझ में आएगी. तो चलिए हम लेते हैं आज का पहला लफ्ज़. क्या है देखिए, पामाली.
पामाली के माने क्या होते हैं बच्चों? जी बिल्कुल, पामाली के माने होते हैं बर्बादी। अब लेती हूं मैं दूसरा लफ्ज, ये है दिलेरी। दिलेरी के माने बहादुरी। जी, ये क्या है देखिए, जुर्रत। जुर्रत के माने क्या होते हैं बच्चों? हिम्मत। और ये है गर्क। गर्क के माने डुबोना। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये देखिए पोशीदा। पोशीदा के माने क्या होते हैं बच्चों? छुपा हुआ। बिल्कुल सही। और ये है देखिए कसरत। कसरत के माने क्या होते हैं? ज्यादती या ज्यादा। और इसमें जो मुरक्कबात अल्फाज हैं इसके हम माने जानने की कोशिश करेंगे। ये है देखिए बेधड़क। बेधड़क के माने क्या होते हैं बच्चों? बेखौफ या इत्मीनान से। और ये है लफ्ज अंथक। अंथक के माने ना थकने वाला। बहुत सही। ये देखिए अगला लफ्ज हम लेते हैं फर्जी दास्तान। फर्जी दास्तान यानी कि मनगढ़ंत कहानी या किस्सा। इंसाफ की पामाली में इसकी जुर्रत, अंथक और दिलेरी बिल्कुल बेलगाम है। समरना में 80% मुसलमानों की आबादी है, मगर वजीर आजम बगैर किसी शर्मिंदगी के मसीही आबादी की कसरत का ऐलान कर देता है। यूनानी हुकूमत तमाम इस्लामी आबादी को खून और आग के सैलाब में गर्क कर देती है, लेकिन वो बेधड़क तुर्की मजालिम की फर्जी दास्तानें बयान करता रहता है और खुद इंग्लिस्तान के भेजे हुए अमेरिकन कमीशन की रिपोर्ट पोशीदा कर दी जाती है। यानी समरना एक मुकाम है, उसमें मुसलमानों की आबादी 80% है, लेकिन वहाँ के जो वजीर आजम हैं मुसलमानों की आबादी वहाँ पे बताते ही नहीं और वहाँ की यहूदी आबादी की कसरत का ऐलान कर देते हैं और इस्लामी आबादी को पर खून खत्ल खराबा करते हैं। और इसके अलावा झूठ फर्जी दास्तान ये बयान करते हैं कि तुर्की हम पर जुल्म कर रहा है। और इसके अलावा जो इंग्लिस्तान से जो भेजे हुए अमेरिकन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसको छुपा दिया जाता है। ये अमेरिकन कमीशन ये एक मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाला एक इदारा है। तो चलिए बच्चों अब लेते हैं अगला पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले हम क्या करेंगे, इसमें मौजूद नए अल्फाज के माने जानेंगे। ये देखिए क्या है बच्चों, आदिल। आदिल के माने? जी आप बोलिए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आदिल के माने हैं अदल या इंसाफ करने वाला। ये लेते हैं दूसरा लफ्ज, ये क्या है? गुज़िश्ता। गुज़िश्ता के माने बीता हुआ। बहुत सही जवाब। और अब हम लेते हैं अगला लफ्ज, ये क्या है? एतराफ। एतराफ के माने क्या होते हैं बच्चों? सोचिए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, यानी कि कबूल करना। और ये क्या है? तलाफी। तलाफी के माने क्या होते हैं बच्चों? जी बहुत सही जवाब। तलाफी के माने होते हैं भरपाई। और ये लफ्ज क्या है, पढ़िए बच्चों। जी अमन। अमन के माने क्या होते हैं? हाँ आप बोलिए। अमन के माने होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, सुकून। और इसमें जो मुरक्कबात हैं इसके हम माने जानेंगे। ये क्या है बच्चों? जद्दोजहद। जद्दोजहद के माने कोशिश। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये देखिए जबरो तशद्दुद। जबरो तशद्दुद, जी हाँ आप बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, जुल्मो ज्यादती। फिर ना तो इन तमाम मजालिम और जराइम के लिए इसके पास एतराफ़ है ना तलाफ़ी, बल्कि मुल्क की जायज़ और बाअमन जद्दोजहद को पामाल करने के लिए हर तरह का जबर तशद्दुद शुरू किया जाता है, जो गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क के हर हिस्से में हो रहा है। अगर ऐसी गवर्नमेंट को जालिम और या दुरुस्त हो जाओ या मिट जाओ ना कहूँ तो क्या आदिल और दुरुस्त हो ना मिटो कहूँ? मौलाना आज़ाद कहते हैं कि हम आज़ादी के लिए पुरअमन तरीक़े से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को वो नाकाम कर रहे हैं और इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसी जालिम हुकूमत का मिट जाना ही बेहतर है। इसीलिए इनसे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो चलिए अगला पैराग्राफ लेने से कबल इसमें मौजूद नए अल्फाज के माने हम जानेंगे। आरजी। आरजी के माने क्या होते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वाह यानी कि वक्ती या हंगामी। और
یہ ہے دیکھیے اضطراب. اضطراب کے معنی بے چینی. درست جواب ہے بے چینی. خطیل. خطیل کے معنی ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں. خطیل کے معنی ہوتے ہیں یہ دیکھیے جان سے مار ڈالنا. اور یہ لفظ ہے جنبش. جنبش کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ حرکت یا ہلچل. بہت درست جواب. اور یہ ہے تامل. تامل کے معنی سوچ غور و فکر. چلیے مرکب الفاظ کے ہم معنی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ ہے دیکھیے کیا ہے؟ حریت پسند. حریت پسند یعنی کہ آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والا. اور یہ ہے اشر اشیر. اشر اشیر یعنی کہ 10ویں حصے کا 10واں حصہ یعنی کہ بالکل کم، بالکل تھوڑا حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اشر اشیر. کیا صرف اس لیے ظلم طاقتور ہے اور اس کے پاس جیل ہے اس کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے؟ میں اٹلی کے نیک اور حریت پسند جوزف مزنی کی زبان میں کہوں گا، اور ہم صرف اس لیے تمہارے ساتھ عارضی طاقت ہے تمہاری برائیوں سے انکار نہیں کر سکتے. میں اپنا بیان اٹلی کے خطیل صداقت گارڈینو برونو کے لفظوں پر ختم کرتا ہوں جو میری ہی طرح عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا. مولانا آزاد کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے جو اٹالی کے تھے. اس میں ایک حریت پسند جوزف میزنی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ جوزف میزنی کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یہ انگریزی گورنمنٹ ہم پر جو ظلم کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے پاس عدالت ہے، اسی لیے اپنی طاقت کا وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں. اور جو اٹلی کے خطیل صداقت گارڈینو کے لفظ کیا ہیں یہ دیکھیے، انہیں بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا. زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو. میں یقین دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں ہوگی اس کا اشر اشر اضطراب بھی سزا سن کر میرے دل کو نہ ہوگا. یہ اٹالی کے جو حریت پسند آزادی کو پسند کرنے والے ہیں انہیں بھی مولانا آزاد کی طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا. تو انہوں نے بڑی ہی دلیری اور بہادری کے ساتھ یہ کہا کہ مجسٹریٹ سے کہ جو سزا دینا چاہتے ہیں بلا تعامل دے دو، بلا جھجک دے دو. یہ سزا لکھتے وقت تمہارے دل میں کسی قسم کی ایک جنبش ہوگی، ایک حرکت ہوگی، لیکن اس کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سزا کا سن کر میرے دل کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. چلیے اگلا پیراگراف لینے سے قبل اس میں موجود الفاظ معنی ہم جانیں گے. تو دیکھتے ہیں بچوں، مجسٹریٹ. مجسٹریٹ کس کو کہتے ہیں؟ جج کو کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ مورخ. مورخ کے معنی تاریخ لکھنے والا. بہت درست جواب. آپ ساتھ میں نوٹ بھی کرتے جائیے، امپورٹنٹ جو اہم نکات ہیں اس کو نوٹ بھی کرتے جائیے. یہ کیا ہے؟ کٹہرا. کٹہرا یعنی کہ لکڑی کی بنی ہوئی جالی جو عدالت میں ٹھہر کر بیان دیا جاتا ہے. اور یہ ہے دیکھیے مستقبل. مستقبل کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی یعنی کہ آئندہ. اور یہ ہے مشغول. مشغول کے معنی بچوں مصروف رہنا. جی. اور یہ ہے راہ. راہ یعنی کہ راستہ. اور یہ ہے عبرت انگیز. عبرت انگیز کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ نصیحت برداشت کرنے والا. بالکل درست جواب. مسٹر مجسٹریٹ، اب میں اور زیادہ وقت کورٹ کا نہ لوں گا. یہ تاریخ کا ایک دلچسپ اور عبرت انگیز باب ہے جس کی ترتیب میں ہم دونوں یکساں طور پر مشغول ہیں. ہمارے حصے میں یہ مجرموں کا کٹہرا آیا ہے اور تمہارے حصے میں مجسٹریٹ کی کرسی. وہ کرسی بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے جس قدر یہ کٹہرا. اس یادگار اور افسانہ بننے والے کام کو جلد ختم کر دیں. مورخ ہمارے انتظار میں ہے اور مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے. ہمیں یہاں جلد جلد آنے دو اور تم بھی جلد جلد فیصلہ لکھتے رہو. ابھی کچھ دنوں تک یہ کام جاری رہے گا. مولانا آزاد عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں زیادہ کورٹ کا وقت نہیں لوں گا. یہ جو واقعہ ہے جو آزادی کے لیے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک سبق آموز ہے اور اس میں ہمیں اور آپ دونوں بھی اس میں مشغول ہیں. اور ہمارے حصے میں
مجرموں کا کٹھیرا آیا ہے اور آپ کے حصے میں مجسٹریٹ کی کرسی ہے، اور مورخ یعنی تاریخ دان انتظار کر رہا ہے کہ ہماری کہانی لکھیں، یہ تاریخ لکھیں کہ آپ کی ناانصافیاں اور ہماری جدوجہد، تاکہ آنے والی نسل ہمارا یہ جو واقعہ ہے، جو آزادی کے لیے جو جدوجہد کی گئی ہے، وہ بھی پڑھیں اور آپ کی ناانصافیاں بھی پڑھتے رہیں گے۔ اور یہاں جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہوگا تب تک ہم یہاں پر آتے ہی رہیں گے، تم جو فیصلہ ہے لکھنا ہے لکھتے رہو، یہاں تک ایک دوسری عدالت کا دروازہ کھل جائے۔ یہ خدا کے قانون کی عدالت ہے، وقت اس کا جج ہے، وہ فیصلہ لکھے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ یہ کہانی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا، ایک عدالت کا دروازہ کھلے گا، اور وہ عدالت ہوگی اللہ کی عدالت ہوگی، اور اس وقت کیا ہے، اس کا جج ہوگا اور وہ فیصلہ لکھے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا، اس کے فیصلے کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم مشقی سرگرمیاں دیکھیں گے۔ مشقی سرگرمیوں میں ہم سب سے پہلے واحد اور جمع بنائیں گے۔ میں واحد الفاظ بتاؤں گی، آپ کو اس کے جمع بتانی ہے۔ یہ کیا ہے پڑھو بچوں؟ جرم۔ جرم کا جمع کیا ہوتی ہے بچوں؟ جرائم۔ اور یہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ کی جمع کیا ہوتی ہے بچوں؟ بالکل درست جواب، عقائد۔ اور یہ کیا ہے لفظ دیکھیے؟ ذریعہ۔ ذریعہ کا ذرائع، بالکل درست جواب۔ اور یہ کیا ہے پڑھیے؟ عالم۔ عالم کی جمع کیا ہوتی ہے بچوں؟ بالکل درست جواب، عالم کی جمع ہوتی ہے علماء۔ یہ لیتے ہیں ہم اگلا لفظ، یہ کیا ہے دیکھیے؟ داستان۔ داستان کی جمع داستانیں۔ اور اب چلتے ہیں اگلی جانب، یہ کیا ہے؟ متضاد الفاظ۔ آپ کو الفاظ کی ضد بتانی ہے۔ چلیے لیتے ہیں ہم پہلا لفظ، کیا ہے یہ؟ سزا۔ سزا کی ضد کیا ہوتی ہے بچوں؟ جی آپ بولیے۔ بالکل درست جواب، سزا کی ضد کیا ہوتی ہے؟ جزا۔ اور یہ کیا ہے دیکھیے؟ پوشیدہ۔ پوشیدہ کی ضد آپ بتائیے۔ ظاہر، بالکل درست جواب۔ اور یہ ہے امن۔ امن کی جی جنگ۔ اور یہ کیا ہے پڑھیے؟ عارضی۔ عارضی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ دائمی۔ اور یہ کیا ہے؟ مظلوم۔ مظلوم کی ضد کیا ہوتی ہے بچوں؟ جابر۔ برابر صحیح جواب، بالکل صحیح جوابات آپ نے دیے ہیں، شاباش۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی سرگرمی کی جانب۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ میں آپ کو چند یہاں پر جملے دے رہی ہوں، الفاظ دے رہی ہوں، آپ کو اس کے جملے بنانے ہیں۔ تو چلیے لیتے ہیں ہم پہلا لفظ، اس کا جملہ بنائیے۔ انتھک۔ انتھک کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ بنا تھکے۔ بنائیے اس کا جملہ۔ جی آپ بولیے۔ بالکل درست، یعنی قومی رہنماؤں کی انتھک کوششوں کی بدولت ہندوستان آزاد ہوا۔ بہت ہی بہترین آپ نے تاریخی جملہ بنایا ہے۔ چلیے اور لیتے ہیں دوسرا لفظ، کیا ہے بچوں یہ؟ اعتقاد۔ اعتقاد کا جملہ کون بناتے ہیں؟ بالکل درست، ہمیں اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھنا چاہیے، شاباش۔ اگلا لفظ لیتے ہیں ہم نجات۔ نجات کا جملہ کون بناتے ہیں؟ جی آپ بنائیے۔ جی بہت صحیح، ہندوستانیوں کو 1947 عیسوی کو انگریزی حکومت سے نجات ملی۔ تو چلیے لیتے ہیں ہم اگلا لفظ۔ اگلا لفظ کیا ہے بچوں؟ جدوجہد۔ بہت صحیح جملہ بنایا آپ نے، قومی لیڈروں کی مسلسل جدوجہد کی بنا پر ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ بہت ہی خوب، بہت ہی اچھے آپ نے جملے بنائے ہیں۔ تو چلیے بچوں اب ہم چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی جانب۔ بحوالِ متن درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جملے کیا ہے معلوم، یہ جملہ کس نے کہا اور اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہے۔ تو چلیے لیتے ہیں پہلا جملہ۔ ہمارے حصے میں یہ مجرموں کا کٹھیرا آیا ہے، تمہارے حصے میں مجسٹریٹ کی کرسی۔ تو وضاحت کیجیے۔ جی آپ بولیے۔ بالکل درست جواب۔ یہ جملہ سبق قول فیصل سے لیا گیا ہے۔ مولانا آزاد نے انگریز مجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں اور آج مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ ظالم گورنمنٹ کا حصہ ہیں جو اس ملک پر ناجائز قابض ہیں۔ بہت درست جواب۔
تو چلیے لیتے ہیں ہم دوسرا جملہ. مورخ ہمارے انتظار میں ہیں اور مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے. تو بتائیے کون بولتے ہیں, اس کی وضاحت کون کرتے ہیں؟ جی بالکل آپ کریے. یہ جملہ سبق خول فیصل سے لیا گیا ہے. اس جملے میں مولانا آزاد مجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مورخ یعنی تاریخ دان ہمارے انتظار میں ہیں, مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت دیر پا رہنے والی نہیں ہے, اور جنہیں مجرم قرار دیا جا رہا ہے وہ ہمیشہ مجرم نہیں کہلائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت اور کائنات کا مالک خود فیصلہ کرے گا کہ کون مجرم ہے اور کون ظالم. بہت ہی بہترین جواب آپ نے دیا ہے, شاباش. تو چلیے لیتے ہیں, بڑھتے ہیں ہم اگلی سرگرمی کی جانب. اس میں ہم ایک جملے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات آپ کو ایک جملے میں لکھنا ہے اور بتانا ہے. بتائیے, پہلا سوال میں پڑھتی ہوں, آپ جوابات دینے تیار رہیے. مولانا آزاد کس کی محکومی سے ملک و قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے؟ بتائیے. جی بالکل درست جواب, انگریزی گورنمنٹ کی محکومی سے مولانا آزاد ملک اور قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے. بہت صحیح جواب. تو چلیے لیتے ہیں ہم دوسرا سوال. کس کے حصے میں مجرموں کا کٹہرا اور کس کے حصے میں مجسٹریٹ کی کرسی آئی تھی؟ جی بولیے. آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے, آزادی کے متوالے, حق پسندوں کے حصے میں مجرموں کا کٹہرا اور ظالم سزا دینے والوں کے حصے میں مجسٹریٹ کی کرسی آئی تھی. بہت درست جواب. تو چلیے بچوں, مندرجہ ذیل جو سوال ہے اس کو 2 یا 3 جملے میں آپ کو بتانا ہے. بتائیے, سوال ہے اٹلی کے قتیل گارڈسینو برونو نے عدالت میں کیا الفاظ کہے تھے؟ جی درست جواب یہ ہے کہ اٹلی کے قتیل گارڈسینو برونو نے عدالت میں یہ الفاظ کہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو. میں یقین دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں ہوگی اس کا اشر اشیر اضطراب بھی سن کر میرے دل کو نہ ہوگا. بہت صحیح جواب ہے یہ. تو چلیے بچوں ایک ہم تفصیلی جواب دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے, وزیر اعظم کے اعلان کے بعد یونانی حکومت میں مسلمانوں کو کن کن باتوں سے دوچار ہونا پڑا؟ جی, سمرنا جو یونان میں واقع تھا وہاں مسلمانوں کی آبادی 80% تھی, مگر یونانی وزیر اعظم بغیر کسی شرمندگی کے مسیحی آبادی کا اعلان کرتا ہے. یونانی حکومت تمام اسلامی آبادی پر ظلم ڈھاتی ہے اور خون اور آگ کے سیلاب میں غرق کر دیتی ہے. یونانی حکومت بے انتہا مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی ہے اور وزیر اعظم بے دھڑک طور پر ترکی مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا ہے اور خود انگلستان کے بھیجے ہوئے امریکن کمیشن کی رپورٹ کو چھپا دیتا ہے. یہ دیکھیے تفصیلی جواب ہے, یہ آپ کو امتحان میں آئے گا, اس لیے اچھا اس کو پڑھیے. تو چلیے بچوں اب ہم قواعد پڑھتے ہیں. قواعد میں آپ کو جملہ انشائیہ پڑھنا ہے. جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں بچوں؟ سنیے, جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں کہنے والے کے خیال اور اس کی خواہش اور جذبے کا اظہار ہو, جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. یعنی کہ کسی شخص کی جو خیال ہے, اس کا خواہش ہے, وہ جذبہ سے اس کی اظہار ہوتا ہے, وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. تو نیچے مندرجہ ذیل جملوں سے خیال, خواہش اور جذبے کا اظہار ہو رہا ہے. یہ دیکھیے, پہلا لفظ ہے امر. جملہ دیکھیے, جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو, اس سے خواہش ظاہر ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے دوسرا لفظ ہے نہیں. نہیں کا کیا ہے معلوم؟ جملہ دیکھیے, میں موجودہ حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا. اگلا لفظ ہے, دیکھیے اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ ندا. ندا کے معنی ہوتے ہیں بچوں آواز. اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہ کیا ہے بچوں؟ یہ خواہش ہے. اور اگلا جملہ ہے, دیکھیے یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں, یعنی پوچھنا. اور اگلا لفظ ہے دیکھیے تحسین.
تحسین کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ تعریف کے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارا ملک سائنسی ترقی میں پیچھے نہیں رہا. یہ دیکھیے یہ لفظ کیا ہے، پڑھیے. تعجب. واقعی جنگ آزادی میں ہم نے بہت کچھ کھویا. تو آپ جو جملے دیکھ رہے ہیں اس سے خیال بھی ظاہر ہو رہا ہے، خواہش بھی ظاہر ہو رہی ہے اور جذبہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ جملہ انشائیہ. تاسف. ہائے یہ بربادی کے منظر دیکھے نہیں جاتے. اس میں افسوس ہے، تاسف ہے. اور یہ ہے تمنا. کاش آج ہم میں کوئی سقراط جیسا سچا اور آزاد جیسا دلیر ہوتا. یہ کیا ہے؟ خواہش ہے، ایک جذبہ ہے. اور یہ دیکھیے اگلا لفظ کیا ہے؟ تنبیہ. تنبیہ کرنا یعنی کہ آگاہ کرنا. ہوشیار آگے کا راستہ پرخطر ہے. اور یہ اگلا جملہ ہے دیکھیے شرط. اگر ہمارے بزرگ قربانی نہ دیتے تو ملک آزاد نہ ہوتا. اور یہ دیکھیے عرضی. مہربانی فرما کر مجھے اس عذاب سے نجات دلائیے. ہر جملے سے کچھ نہ کچھ خواہش یا جذبے کا اظہار ہو ہی رہا ہے. اور یہ دیکھیے اگلا جملہ ہے قسم. واللہ میں نے ان کی پیشانی پر کبھی بل نہیں دیکھے. تو سمجھ میں آیا نا بچوں؟ ان تمام جملوں سے خواہش، جذبے کا اظہار اور اس کے خیال کا اظہار ہو رہا ہے. تو چلیے اب ہم لیتے ہیں ایک سرگرمی. ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل جوابات درج ہیں. مناسب جواب کا انتخاب آپ کو کرنا ہے. تو چلیے بچوں لیتے ہیں ہم آج کا پہلا جملہ. وہ جملہ جو کسی واقعہ، کیفیت یا کسی صورت حال کی خبر دے. اس میں 4 جوابات ہیں. یہ دیکھیے پہلا ہے جملہ اسمیہ، جملے فعلیہ، جملے خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ جملہ خبریہ. اور لیتے ہیں اگلا جملہ. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں یہ 4 جوابات ہیں. دیکھیے تو کیا ہے یہ دیکھیے یہ کہنے والے کے خیال یا خواہش کا ذکر ہو، اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہو، مسند الیہ اور ایک مسند ہو، اور فعل لازم اور فعل متعدی ہو. تو صحیح جواب کیا ہوتا ہے بچوں؟ کہنے والے کے خیال، خواہش یا جذبے کا ذکر ہو. تو چلیے لیتے ہیں اگلا جملہ. جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو. یہ جملہ انشائیہ میں ظاہر ہونے والا جذبہ ہے. کیا ہے دیکھیے؟ امر، تحسین، تعسف اور شرط. صحیح جواب کیا ہے؟ امر ہے. تنبیہ کو ظاہر کرتا ہوا جملہ انشائیہ ہے. کون سا جملہ ہے دیکھیے اس میں؟ واللہ میں نے ان کی پیشانی پر کبھی بل نہیں دیکھا. یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں، کاش آج ہم میں سقراط جیسا سچا اور آزاد جیسا دلیر ہوتا. ہوشیار آگے کا راستہ پرخطر ہے. تو دیکھیے تنبیہ کو کیا کون سا ہوتا ہے جواب؟ بالکل درست جواب. ہوشیار آگے کا راستہ پرخطر ہے. یہ دیکھیے اگلا جملہ ہے جملہ انشائیہ میں شرط کی مثال ہے. یہ 4 جوابات ہیں. دیکھیے اگر محنت نہ کرتے تو کامیاب نہ ہوتے. ہائے یہ تباہی دیکھی نہیں جاتی. میری ضرورت پوری کر دیں. واللہ کمال کا آدمی ہے. تو یہاں شرط کا جو مثال کون سی آتی ہے دیکھو بچوں؟ بالکل درست جواب. اگر محنت نہ کرتے تو کامیاب نہ ہوتے. یہ درست جواب ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات چلیے اب ہم گھریلو مشق کے لیے میں آپ کو سوالات دوں گی. آپ کو اس کے جوابات لکھنے ہیں اور گھر پر بیٹھ کر آرام سے اطمینان سے لکھیے اور اپنے استاد سے اس کی اصلاح لیجیے. مولانا آزاد کے علاوہ اور متحرک قومی رہنماؤں کے مختصر تعارف کے ساتھ تصویری البم تیار کیجیے. آپ کو اور آزادی میں کون کون حصہ لیے تھے ان کا تعارف بھی لکھنا ہے اور ان کا ایک تصویری البم بنانا ہے آپ کو. اور چلتے ہیں ہم دوسرے سوال کی جانب. کوئی 4 ادبی شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے اور نوٹ لکھیے. عزیز طلبہ و طالبات آپ اور ادبی جو شخصیات ہیں ان کے زندگی کا مطالعہ کیجیے اور ان کی زندگی پر ایک نوٹ لکھ کر اس کی اصلاح آپ اپنے استاد سے لیجیے. تو چلیے بچوں آج کی کلاس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ
گفتگو